अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी हो। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवा रही हूँ वो भी हमारे मीडिया का बहुत बड़ा नाम है और उनके चैनल का नाम है गंदा अंडा। और माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम प्रोड्यूस किए, बहुत सारे काम किए शो बिज़नेस के लिए। पिछले दिनों से में कुछ ऐसा हुआ कि इत्तफाक से कोई ऐसा वाक़या हो गया, उसकी वजह से उन्हें जेल काटनी पड़ी। अब वो आए हैं और माशाल्लाह शाश बशाश फ्रेश उसी तरह। तो मैंने ख्वाहिश की कि मैं सबसे पहले अपने चैनल पे उनका इंटरव्यू करूँगी। अभी मैं आपसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमान जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, दोबारा से आपने काम स्टार्ट किया है। जी माशाल्लाह और माशाल्लाह। मुझे ये एजाज़ मिला है कि इसमें जी आप देखें कि फातिमा का जो वाक़या हुआ आपके अल्लाह सामने आपको है। ज़िंदगी दे, बहुत परेशानियाँ झेली हैं तो आपने। मैंने 2 महीने कोई काम नहीं किया, तो अल्लाह की तरफ से पहला इंटरव्यू मेरा आपका आ रहा है मेरे चैनल पे। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जनाब और बाकी ये जो इत्तेफाक हुआ ये तो ज़िंदगी में होते रहते हैं जी, तो बिल्कुल। ये आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? दुजाना जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह का बड़ा करम है और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू दोबारा मैं अपनी जो हमारी अदलिया है जी अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज भी हमारी अदलिया में इंसाफ मिल रहा है, अल्लाह का बड़ा करम है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे बेल ग्रांट की माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाहर हूँ। एक मुश्किल वक्त था जो झेलना पड़ गया, जो कट गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब जो चला गया सो चला गया। आगे अल्लाह ताला से दुआ है कि कभी फिर ना जाना पड़े। नहीं, मज़ीद आपने सोचा ही होगा ना कि आइंदा मैं कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात ना हो मुझसे कि जो कोई ऐसा वक्त आए। ऐसा ही है जी, किसी की दिल आज़ारी हो। आजकल ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इसमें कोई कदगन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, पता नहीं है आपको, बाउंड्रीज तय नहीं है जी बिल्कुल कि किसने कहाँ तक बात करनी है। इसमें पैमरा है ना, पैमरा में आपको पता होता है कि टीवी पे हमें पता है, हमने टीवी पे काम किया हुआ है, जी बिल्कुल टीवी के ऊपर हमें पता होता है यार ये बात नहीं जानी, ये बात सेंसर हो जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ मसला ये है कि अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो खुद ही सेंसर कर रहे हैं, लेकिन अब पीका एक्ट्स वगैरह आ गए हुए हैं। तो अब जितने भी यंगस्टर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, इंसान दे बच्चे बन जो सख्तियाँ होने लगी हैं। बेशक जी। अच्छा हसीब साहब, माशाल्लाह आपको मैंने जहाँ तक देखा, क्योंकि मेरी बेटी माहम रहमान ने भी आपके साथ काम जी किया, ज़बरदस्त शो हमने वसी भाई के साथ। आपकी जो मैंने वर्थ देखी कि एक्टर आपसे डरते थे और आपका एक बड़ा दबदबाओ रख रखाओ, मतलब बड़ा आपने अच्छे तरीके से काम किया। तो ये वाक़या जब हुआ तो क्या इन फनकारों ने, किसी ने आपका साथ दिया, कोई आपके पीछे आया? ये अभी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा शायद आया तो कोई नहीं, ठीक है ना, शायद लोगों को पता ही नहीं लगा। और जिससे रब्ता करने की कोशिश भी की गई वो शायद उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा, या वो कोई रिकॉर्डिंग में होगा, वो डर गए, कोई बिजी होगा, मुझे नहीं पता। अब अल्लाह जानता दिलों के हाल। सजाद जानी, अच्छा, वो वाकई मेरे दिल दा जानी है, अच्छा, ठीक है। बल्कि कि मैं सजाद जानी की जितनी भी ऑडियंस है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दुर्दाना रहमान जी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जानी भाई के साथ ना एक पूरी टीम इन्वॉल्व है, पूरी ऑडियंस है। इंटरव्यू भी देखा जी। तो वो उसने दुर्दाना जी वो उस दौर में मेरी वो मदद की है, मोरल सपोर्ट। अच्छा, मेरी बीवी ऑलमोस्ट पागल हो चुकी थी जेल के चक्कर काट काट के। ये मतलब ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ओए होए होए, बड़ा पैड़ा वक्त होता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबके लिए मामलात आसान करे। तो उसमें जानी ने ना मोरल सपोर्ट, इरफाना को बहन बन के उसको, मतलब जहाँ जहाँ जो जो सपोर्ट चाहिए थी ना, हाँ जी, एथो तिकर के उन्हें किया जी, मुलाकात तभी मैं जाऊँगा, वाह, तुमने नहीं जाना, तुम थक जाओगी, परेशान हो। उसने कहा नहीं भाई, मैंने हसीब से मिलना होता है, हफ्ते में एक ही तो मुलाकात होती है, तो वो मैं अपने बंदे के बगैर नहीं रह सकती। उसने मेरा बड़ा साथ निभाया है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। जानी, सजाद जानी भाई, सजाद जानी, इंशाल्लाह ताला उनका भी मैं इंटरव्यू करूँगी। मैं ज़रूर, जैसे वो लाहौर आते हैं मैं खुद लाऊंगा। हाँ जी, जी, इंशाल्लाह ताला। और ज़िंदगी में कभी किसी ने दुख दिया या आपने किसी को दुख दिया? तानू सारा पता है। यानी मैं तेरी हमराज हाँ। तुसी मेरे हमराज हो और आप मेरी नहीं, आप बहुत सौ की हमराज हैं। हाँ जी। और आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये खूबी आपको दी है कि आपके अंदर बहुत सारे राज दफन है। जी, अल्लाह का बड़ा करम है कि आप किसी की बुराई नहीं करती, किसी का राज रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और ये आपको पता है मुझे सभी मिलते हैं, उसकी वजह भी यही है कि मैंने कभी किसी की बात किसी को नहीं बताई। आपके लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि बाबरा शरीफ जी आपकी दोस्त हाँ जी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे।
وہ حالانکہ بہت کم لوگوں سے ملتی ہیں, بہت کم, لیکن آپ کے ساتھ ان کا ایک اچھا رکھ رکھاؤ ہے. ماشاءاللہ میرے ریسٹورنٹ پہ بابرا جی نے 2 دفعہ کھانا کھایا اور مجھے اس کی بے حد خوشی ہے. باقی بہت سارے اسٹاروں نے کھایا, جی جی جی, لیکن وہ ذرا آپ کو پتہ تھوڑی سی اپنی طبیعت کی ہیں, لیکن جب وہ آ کے بیٹھی, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کلائنٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ڈائریکٹ آئی تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور میں کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے آڈینس میں نہیں جاتی, تو وہ جب وہ آ رہی تھی تو میں خوش بھی تھی اور پریشان بھی تھی کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے وہیں بیٹھ کے بڑی انہوں نے مجھے شاباش دی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو میں تو ویسے بھی پہلے بھی میرا ریسٹورنٹ تھا, لیکن اس دفعہ انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی. ایوی نہیں ہو مطلب ایڈی بلیس عورت ہے گی وہ, واقعی وہ مولائن, اللہ ان کو زندگی دے, بہت نفیس عورت ہے, اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام, بہت بڑا نام. محبت دی کسی کا گل آئی جی تسی کیا جی محبت. حسیب صاحب وہ سب سے بات ہے, ہر بندہ اچھا ہوتا ہے, ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے, لیکن جتنا درد اور جتنی فیلنگز میں سمجھتی ہوں بابرا شریف میں ہیں بہت کم لوگوں میں ہیں. اور باقی سبھی اچھے ہیں, کیونکہ جتنا جس کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے ویسا وہ ہوتا ہے جی. تو اب آپ سنائیں کہ آپ جب جیل میں گئے ہائے صدقے جاواں, تو اچانک آپ کو پکڑ کے لے گئے یا آپ کیسے گئے؟ جیل ریکارڈنگ کر رہے تھے؟ نہیں, ایک دن تو ریکارڈنگ کرتے ہوئے ہمیں لگا تھا کہ چھاپا پڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اور ڈاکٹر صاحب ریکارڈنگ کر رہے تھے, تو ایک دم آ کے ان کی ملازمہ نے بتایا کہ ایسے ایسے کچھ. ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی میں تھے آپ؟ ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی میں تھے, اور لیکن وہ اس دن الحمدللہ بچت ہو گئی تھی, اس دن تو نہیں پکڑے گئے. پھر اس کے بعد ایف آئی اے نے جب کمپلینٹ ہو گئی تھی تو پھر میں نے پری ریسٹ بیل لی, میں حاضر ہو گیا تھا, پیش ہو گیا تھا, اور جا کے آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے ساری انویسٹیگیشن, کیونکہ کل کو بھی پریشانی سہنی ہے تو بندہ سٹارٹ میں سہ لے. جی. پھر میری بیل ریجیکٹ ہو گئی. ایک بیل میرے پہ 2 کیسز تھے. اچھا, 2 کیسز تھے. کیس آپ پہ کس چیز کا تھا؟ میم ڈیفیمیشن کا کیس تھا. ڈیفینیشن یعنی لوگوں کی آپ, یعنی کہ وہ جب آپ کے اوپر کوئی بندہ کہے کہ جی کوئی الزام تراشی ہوئی ہے, اس کو الیبوریٹ کرنا شاید آسان نہیں ہوگا کیونکہ ٹیکنیکل سی چیز ہے لا. ڈیفیمیشن یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بندہ کیس کر دے کہ اس نے میری عزت کی مطلب دھجیاں اڑائی ہیں. دھجیاں, ہاں چلیں دھجیاں اڑائی ہیں. اچھا سیف صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ تو واقعی ایک بری بات ہے نا کہ اب آپ کے میں نے بہت سارے پروگرام دیکھے, ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت نام بھی دیا, اور بہت سارے ایسے سٹار تھے جن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اول تو کسی کے بارے میں بھی نہیں ہونی چاہیے, ہر بندے کا اپنا پرسنل میٹر ہوتا ہے, اپنی لائف ہوتی ہے. جیسے شبنم بھابی کا ذکر کر کے وہ انہوں نے ساری زندگی بڑی عزت سے اور بڑے ماشاءاللہ جی, وہ پاکستان کا نام ہے, پاکستان کا فخر ہے. تو جب ان کا بھی ذکر آیا تو وہ ہمیں بھی فیل ہوا کہ یہاں اور بھی کوئی آرٹسٹوں کا, ٹھیک ہے ہر بندہ اپنی زندگی کے حساب سے چلتا ہے, تو یہ آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ یہ آپ گندے انڈے کو لے کے سب کی عزتوں کو اچھالیں؟ نہیں استغفراللہ, ایسا کچھ نہیں تھا جی, ایسا کچھ نہیں تھا. یہ 2-3 چیزیں جو بہت زیادہ وائرل گئیں. اس کے بعد جب مجھے شبنم صاحبہ کی طرف سے ایک صاحبہ نے کال کی, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ان کی کزن یا صاحبزادی, انہوں نے اپنے کہا یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں ہوں بٹ میرا ان سے رشتہ ہے اور ایسے ویسے, تو یقین کیجئے اپنے اندر بھی ایک سیلف سینسر ہوتا ہے انسان کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہے تو اس کلپس کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا تھا, میں نے کر بھی دیے آپ کے سامنے. مطلب کوئی نہیں کرتا, ملینز میں ویوز ہوں تو کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میرا ریونیو اس میں مطلب کمپرومائز ہوتا ہے, لیکن اسٹل میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی شبنم جی کے ریفرنس سے کسی کی کال آ جانا تو مجھے ایسے لگا جیسے مطلب وہ پرسنالٹی میرے سامنے آ کے مجھ سے ریکویسٹ کر رہی ہے, تو میں نے اس ریکویسٹ کو ایز اے آرڈر لیا. میرا خیال سبھی کو فیل ہوا, کیونکہ جتنے بھی فنکار طبقہ ہے, ہاں جی دیکھیں کچھ ایسی لڑکیاں یا ایسی آرٹسٹ آتی ہیں, ان کو جو مرضی آپ کہہ دیں وہ پرواہ نہیں کرتی. کچھ ایسی پرسنالٹیاں ہوتی ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنی عزت بچا کے کام بھی کیا ہوتا ہے اور وہ اپنی عزت کو سیف رکھنا چاہتی ہیں, ان کے لیے کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر میرا خیال ہے وہ ایکچولی وہ کیس کے اوپر جس طرح سے بات کی گئی تھی نا, وہ عدالتی فیصلے کے بعد اس کے اوپر بات کی گئی تھی. تو وہ لیکن ٹھیک ہے, کسی کا ماضی کوئی بات کوئی نہیں جانتا کیا تھا کیا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے, اور میں تو ہمارے ملک کا نام ہے وہ, بالکل, اور انہوں نے ایسا ان کے بارے میں کوئی ایسا کنٹروورسی ہم نے دیکھی ہی نہیں. اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ کئی لوگوں کو کان ہو گئے ہیں. جی کوئی آئندہ سے کسی کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ ڈاکٹر عمر عادل صاحب بھی بڑے آدمی ہیں, آپ بھی بڑے آدمی ہیں, اور آپ لوگوں کا ایک نام تھا. اگر انہوں نے آپ کو نہیں معافی دی
تو ہمارے ایرا غیرہ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں جی جی ٹھیک. تو یہ میں سمجھتی ہوں بڑا اچھا ہوا. اور آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں, جیل کا ہی سنائیں, یا کوئی زندگی کا ایسا واقعہ سنائیں کہ جب آپ بڑے ٹوٹے ہوں یا بڑے خوش ہوں. یہ ساری باتیں ہمیں, میری آڈینس کو آپ سنائیں, کیونکہ آج میری آڈینس بڑی خوشی سے دیکھ رہی ہوگی آپ کو, کیونکہ آپ کی بھی بڑی لائکنگ ہے اللہ آپ یوٹیوب کو چینل زندگی پہ. دے. میرے لیے آنر ہے جی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو دانا جی بس عورتیں کچھ نہیں کہا, جس دن پھڑے گئے سی نا, جس دن میری گرفتاری ہو گئی تھی, جب ہینڈ کف لگا کے وہ حوالات میں چھوڑ دیتے ہیں, وہ رات مجھے لگا کہ زندگی میں شاید مجھے کوئی بھی یاد نہیں آیا جتنا مجھے میرا رب یاد آیا. ٹھیک ہے. اور یہ شاید واقعہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے خدا کی قریب کرنے کے لیے تھا. اچھا. میرا خدا سے رابطہ ہونا تھا. میں وایا نماز, وایا اس کی کتاب قرآن مجید. اور ہم لوگ زندگی میں نا لاپرواہیاں کرتے ہیں ہم ویسے, یعنی کہ قرآن عام لائف میں نہیں پڑھتے, عام روٹین میں نہیں پڑھتے. آپ یقین کریں جیسے میں جیل میں پہلا دن تھا میرا, تو وہاں پہ نا صبح 8 بجے سے لے کے جیل میں, کیمپ جیل کے اندر یہ باقاعدہ یہ باتیں, برائیاں سب کرتے ہیں, اچھائیاں کوئی نہیں بتاتا. اب کیمپ جیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صبح 8 بجے جب آپ ناشتہ واشتہ کر لیتے ہیں, 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک وہ کلاس کا ٹائم ہے, وہ قرآن کلاس ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ یا تو نماز پڑھیں, نوافل پڑھیں جتنے بھی آپ نے پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی تسبیح پڑھیں یا قرآن پاک پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے نا تو اس کی پنشمنٹ ہے, آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں چکر پہ. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو پنش کیا جاتا ہے. تو اس خوف سے بھی نا لوگ پڑھتے ہیں. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ رب کو یاد کریں یا کچھ ایسا کریں, یا ایسی حرکتیں نہ کریں, ایسی حرکتیں نہ کریں. اب وہ اس ٹائم پہ نا میں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی. جیل کا پہلا دن تھا اور میں نے سورہ یاسین شروع کی. آپ یقین کریں سورہ یاسین پڑھنے بیٹھا ہوں تو مجھے اتنی شرمندگی ہو, مجھ سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. 57 سے 58 منٹ, 1 گھنٹہ لگ گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ہم قرآن مجید کو بار بار پڑھتے نہیں ہیں, دہرائیاں نہیں کرتے, تلفظ کا خیال نہیں کرتے. پھر وہاں پہ 1-2 دوست تھے جو پرانے قیدی تھے, حوالاتی تھے, انہوں نے مجھے ہیلپ بھی کیا. میرے جہاں جہاں مسائل ہوئے وہ میں نے سمجھا. پھر الحمدللہ جس دن میری بیل ہوئی ہے, اس دن تک میں اتنی روانی سے سورہ یاسین پڑھنے لگ گیا تھا کہ اب میں 7 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ. سورہ ملک, سورہ کاف, ٹھیک ہے, سورہ آپ توبہ. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وقت اس لیے آیا کہ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اللہ کے قریب, اللہ نے آپ کو اپنے قریب کیا, مجھے موقع دیا, اس نے مجھے موقع دیا. یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ جیل میں اسی ایک کیس کی وجہ سے گیا ہوں. شاید میری زندگی میں کوئی پرانی غلطی جب میرے پاس اختیارات تھے, جب میں بڑا اسٹرانگ آدمی, آپ نے بتایا نا میں میڈیا کے اوپر الحمدللہ بڑا کام کیا, اور آپ کا بڑا روب, بڑا دبدبا, اور ایکٹر آپ سے بہت ڈرتے تھے. نہیں, وہ محبت کرتے تھے سارے, اللہ کو زندگی دے, محبت میں ڈرے یا جو بھی کریں, لیکن ایک بندے کا وہ ایک بڑا ہوتا ہے نا, آپ کا ایک بڑا وہ ورتھ ہے, اب بھی ہے ماشاءاللہ. میں بھی کوئی پرانی غلطی ہوئی ہو ان کیسز کی نہیں جو میرے پہ ہوئے, یہ اللہ کا کام تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جو اللہ کی کسی کا دل دکھایا, میں بھی کسی کا دل دکھایا, اور وہ پکڑ اب ہو گئی. تو وہ ایک آزمائش تھی, یا جو بھی تھا یہ میرا رب بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ٹائم تھا جو ہم نے نکالا. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ 8 سے لے کے 10 بجے تک کلاس کا پڑھنا, پھر اس کے بعد ہم چائے پیتے ہیں, ہم فنکار طلب جو لوگ ہوتے ہیں نا, ساڑھا کام تو ہے یہ, سویرے اٹھے ہیں چائے پینی ہے, پھر اس کے بعد ایک اور چائے, پھر ناشتہ, پھر چائے, وہ جیل جا کے اس کے بعد ایک اور چائے. ٹھیک ہے نا. وہاں جا کے چائے نہیں ملی جی, صبح ایک ٹائم چائے ملتی تھی, کمی لگ رہی ہوگی. ہاں, وہ پھر اس کے بعد پتہ لگا کہ کھانے میں کیا ملتا تھا ادھر. کھانے میں وہاں 5 دن چکن ملتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا لوگ دیتے ہیں؟ نہیں, لوگ کیوں دیتے ہیں, وہ جیلر صاحب دیتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. اچھا, میں نے کہا شاید بڑے بڑے امیر لوگ. نہیں, ہاں, وہ بھی دیتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں. وہ کسی حد تک اندر آتا ہے, کسی حد تک وہ بارو باری, کیونکہ وہ اتنا سٹاف ہے جیل کے اندر, انہوں نے بھی تو کھانا ہوتا ہے, تو وہ لوگ بھی کھا لیتے ہیں. اچھا سیف صاحب, آپ جیل میں رہے تو کیا کیا فیلنگ آتی رہی کہ میرا کیا مقام تھا, میں جیل میں ہوں, لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا ہو گیا ہے, وہ میری ساری چیزیں کدھر گئیں. ایک بندہ ذہنی طور پہ کہ یہ جگہ اچھی ہے کہ باہر کی جگہ اچھی ہے, یہ سارا کچھ آپ کی فیلنگ میں سوچتے میم بس ایسے ہی ہے. وہ جیل نا بہت اچھی بھی کاٹی ہوئی نا, تو جیل ہے. ہاں, جیل وہ ایک دوزخ نما فیلنگ تو نہیں کہوں گا اسے میں, لیکن نا ایک بہت پراسرار سا ٹائم تھا جس میں آپ کو روز صبح اٹھ کے آپ کو دل میں خواہش یہی ہوتی تھی کہ آج میں گھر چلا جاؤں گا. امید ہوتی تھی آج اللہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا, آج میری بیل ہو جائے گی. پھر وہ وہاں پہ جو پرانے حوالاتی ہیں نا, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جیل دے وچ نا جے آندھی دے وچ شاپر بھی آ جائے نا, تو اس کو نکلتے نکلتے مہینہ لگ جاتا ہے, تو پھر بننا ہے. یہ جیل کی بڑی اچھی مثال بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ایک پروسیجر, پھر وہاں پہ جا کے نا ہر لمحے آپ کو رب یاد آتا ہے.
کیونکہ یہ جو آپ کا پیچھے ہے نا بیک ڈراپ, ہاں جی, اس کو آدھا کر لیں, ہاں جی, ٹھیک ہے. ایک اس نے دڑبے کے اندر وہ چکی تھی, اس چکی کے اندر ہم 7 لوگ ہوا کرتے تھے. اچھا, اسی چکی کے اندر واش روم ہے. اپنی اسمیل تو ہر بندہ برداشت کر لیتا ہے, لیکن کسی پرائی کی اسمیل کو برداشت کرنا, ٹھیک ہے. اور وہ ایک عجیب سا ٹارچر کہہ لیں یا جو بھی تھا, لیکن اس سے گزرے. اچھا, ایک ٹائم آیا کہ پھر وہ زندگی کا حصہ بن گیا. اچھا, پھر وہاں سے 3 ٹائم, اچھا خوراک کی بہت اچھی ہے وہاں پہ, 3 ہفتے میں 5 دن چکن ملتا ہے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں وہ پورے پکاتے قیدی ہیں, اس کی بنائی نہیں ہوتی. ہاں وہ پانی نما ہوتا ہے شوربا, پانی والا سنا دال یہ وہ سارا, تو وہ ٹھیک ہے. پروٹین لیول جدو میں جیل چوں آیا تو پھر جیل کے آنے کی فوری بات یہ ہوا کہ ہمیں نا وہاں پہ خارش ہوتی رہتی تھی. تو ہم کہتے ہیں بھائی کیا الرجی ہو گئی ہے, کیا ہو گیا. پھر مجھے وہاں سے ایک بیماری لگی جس کا نام ہے اسکیبیز, ٹھیک ہے. اب مجھے مہینہ 1.5 ہو گیا, شکر الحمدللہ باہر آئے تھے. جس دن میں باہر آیا ہوں نا, تو میں نے جا کے فوری طور پہ جو ایک ہمارے ڈرمیٹولوجسٹ ہیں جوہر ٹاؤن میں, ان کو دکھایا. انہوں نے پھر مجھے, ہاں جی, جو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو اسکیبیز ہے, وہ باڈی پہ نشان پڑ جاتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ اس کا گندگی کی وجہ, ہاں انہوں نے بتایا کہ اس کا 15 ڈیز تک علاج ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے. وہ 15 ڈیز الحمدللہ لگے. پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو چیک کرایا, انہوں نے کہا ناؤ یو آر کلیئر. اچھا, میں تو لوگوں سے ملا ہی نہیں اچھا, اس عرصے میں نا, میں گھر سے باہر نکلے نہیں. کیونکہ کتنی دیر ہو گئی آپ کو باہر آئے ہوئے جیل سے؟ مجھے مہینہ ہو گیا جی, 1 مہینہ. 10 ستمبر کو میں باہر. مجھے یاد ہے آپ نے پہلا فون مجھے کیا تھا کہ فاطمہ کے لیے آپ نے بڑے دکھ کا اظہار کیا, اور آپ نے مجھے کہا کہ میں آؤں گا. میں جیل میں تھا اور مجھے یہ تھا کہ یہ دیکھیں بڑے کانفیڈنس سے آپ نے بڑے کوئی شرمندگی کوئی وہ نہیں فیل کی کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا ہم کیوں بتائیں گے ہم جیل میں تھے. حالانکہ ہمیں تو نہیں پتا تھا, لیکن یہ ہے کہ جب آپ سے سنا تو مجھے بھی دلی دکھ ہوا, کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری بہت ساری کمپنی, بہت محبت, بہت پیار, کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. جب بھی آئے ہیں میری طرف آپ نے ہمیشہ محبتوں سے نوازا. پتہ نہیں آپ سچ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ نہیں, میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں گا. میں بھولتی نہیں ہوتی, ایک ایک گل تے ایک پل یاد رہتا ہے. حسیب صاحب, زندگی کدی کوئی ایسا عشق ہویا ہوئے جہدے پیچھے تسی فنا ہو گئے ہو؟ یہ بھی تانوں پتہ ہے, مینوں تہاڈی ہر گل دا پتہ ہے. نہیں کوئی اپنی زندگی چ, اچھا وہ عشق ہے, آپ کی بات صحیح ہے. محبت نا بیسیکلی اب جا کے سمجھ آئی جب تھوڑی سی میچورٹی آئی ہے. محبت کرنے کے لیے آپ کو بڑا ایک نا امیر آدمی ہونا چاہیے, آپ محبت کو افورڈ کر سکیں. محبت افورڈ کرنے کا کام ہے, محبت غربت میں نہیں ہو سکتی. اسی حسین کاکھے نہیں سی محبت کر بیٹھے, ٹھیک ہے نا. محبت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آیا ہے تو اس کا آپ ہر قسم کا آپ اس سے نکاح کا رشتہ بنائیں, خوبصورت رشتہ بنائیں. وہ تبھی پاسبل ہے تسی کسی کو 4 لاکھ مہینہ دے سکو, 2 لاکھ مہینہ دے سکو, چلو دی روٹی تے چلا سکو, روٹی انہیں جی آندی ہے ددانا جی, ٹھیک ہے. تو وہ محبت کرنے کے لیے نا انسان مردوں کو اسپیشلی. شادی محبت سے کی یا ارینج میرج؟ شادی میری محبت کی تھی الحمدللہ. لو میرج؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, اس کے بعد بھی کوئی لو ہوا؟ اس کے بعد ہر سال عشق, ہر سال میں پڑھیا جاندہ سی, ٹھیک ہے. تے میری بوڈی دا بڑا ظرف ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, کہ انہیں بڑا برداشت کیا. ہاں, لیکن وہ بھی اللہ نے مجھے اچھی بیویاں وہی ہوتی ہیں جو اپنے بندوں پہ پردہ ڈالیں, جی, ان کو ظاہر نہ ہونے دیں. جی جی, بندہ تبھی اس کی عزت کرتا ہے. ایگزیکٹلی, بندہ ہی ڈرتا رہے کہ وہ میری بیوی نہ پتہ چل جائے. جی جی جی, سمجھدار بیوی کا یہی کام ہے. جس دن آپ کی بیوی کو پتہ لگ گیا نا کہ آپ کا عشق چل رہا ہے, کچھ بھی کر سکتے. پھر مرد کیا کرے گا, مرد کھل کے کہے گا ہاں ہے, ہاں جی میں نے کرنی ہے, جو کرنا ہے کر لو. بالکل ایسا ہی. اور اپنی زندگی کا کوئی ایسا میری آڈینس کو واقعہ سنائیں جو آپ کو بڑا کبھی کبھی ذہن میں آتا ہو کہ یار ایسا بھی ہوا, ایسا بھی ہوا. وہ بس جی, زندگی تو بہت واقعات گزرے ہیں آرٹسٹوں کے ساتھ, فنکاروں کے ساتھ, لاہور سے جاتے ہوئے آتے ہوئے. جنات سے بھی ملاقات ہوئی. اچھا, ہاں جی, وہاں پہ ایک جگہ تھی جس چلے میں نام ہی لیتا ہوں اس جگہ کا. دوستو یہ سنیے, جنات سے بھی مل چکے ہیں وہاں پہ. وہ نہیں سامنے نہیں, مطلب ملاقات سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ ہم تھے نا, اب میں نام ہی لیتا, آپ بھی نہ لگائیے گا نام, XYZ جگہ تھی, چلے ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگ جہاں رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ نا ایک حادثہ ایسا ہوا کہ وہاں پہ نا ایک اسمیل آتی تھی. اچھا, ایک خوشبو جسے کہتے ہیں نا, فریگننس جسے کہتے ہیں, وہ اس کا ایک اروما چینج ہو جاتا تھا مغرب کے ٹائم. اچھا, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہنا یار یہ کون اتنا اچھا پرفیوم لگا کے آتا ہے, کون ہے کون ہے کون ہے. پھر وہاں کئی لوگوں نے نا پاکی نہ پاکی کا خیال نہیں کیا. اچھا, ٹھیک ہے. پھر یقین کیجئے کہ وہ مناظر بھی دیکھے ہم نے کہ رات کے 3 بجے ان کی چیخوں کی آوازیں آتی تھیں, ٹھیک ہے, اور ایک بچہ روتا تھا. اچھا. اب اس جگہ پہ جہاں کا واقعہ سنا رہا ہوں, وہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اچھا. اور ایک بچہ رو رہا ہے جہاں بچہ ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ کنزیکٹیو رو رہا ہے.
پھر اس بندے کو خواب آیا یا کچھ بھی آیا کہ یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ دو، یہ چیز نکالو، یہ یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ صدقات دیں یا کچھ بھی کریں، وہ کر کے یعنی کہ یہ چیزیں بھی دیکھیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ مزید خوف اور خائف ہو کے نا مزید آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں. بے شک بے شک. کہ اللہ پاک مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھے معاف کر دیں. ہوتا نا انسان زندگی میں غلطیاں کرتا رہتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا بندے کو. انسان کو سیکھنا چاہیے. بالکل. اچھا میرا انٹرویو تو بہت ہو گیا، اب آپ سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ ہی کا چینل ہے جی، آپ نے اتنی دیر اتنے عاشقوں کے ساتھ کام کیا ہے، اتنے فنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے، دل پھینک ہمارے ایکٹرز تھے. جی بالکل. آپ کو آج تک کسی ایکٹر نے جس نے آپ کو آفیشلی پرپوز کیا ہو وہ کون تھا؟ دس دیو آپ ہی، ورنہ میں دس دینا. آصف صاحب پہلی بات تو یہ، جب میں آئی نا تو میرے اوپر بہت بڑا ہاتھ تھا اللہ کے بعد اسلم ڈار صاحب ماشاء اللہ. ان کے ساتھ میں لو میرج تو نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ تھا کہ جتنا انہوں نے مجھے میرا خیال رکھا، مجھے اچھا چانس بڑے بڑے دیے، پاکستان کے ہر سپر سٹار کے ساتھ انہوں نے مجھے لیا. جی. تو ان کے ڈر سے لوگ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، اشارتاً کہتے تھے. ویسے تو آپ کو پتا ہے ہر بندہ لوگ تو کراتا ہے، لیکن وہ اس خوف سے کہ ہمیں ڈار صاحب نہیں لیں گے یا ایسی بات نہیں. ڈار صاحب کا ایک بڑا دبدبا، بڑا رکھ رکھاؤ، اور بڑی ان کی آواز بھی بڑی گرجدار ہوتی تھی. الحمدللہ. تو جیسے آپ اپنے کام میں کھڑے ہو گئے تو ایک دم ہو جاتے تھے، تو لوگ آپ سے گھبراتے تھے. ان کی بھی یہ کیفیت تھی. تو باقی دیکھیں ہر انسان کو عشق تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے عشق میں شاید مجھے بھی کبھی ہوا ہو، لیکن میرے عشق میں مجبوریاں اتنی آ گئی تھیں کہ مجھے وہ چھوڑنا پڑا. اچھا یہ بتائیں، اور لاسٹ آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں، لیکن میں آپ 2-3 سوال نا ایک دم میرے ذہن میں آئے ہیں. آپ نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ اکیلے گزار لیا. جی. تنہائی تنگ نہیں کرتی؟ مجھے عادت ہو گئی ہے. لائف پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ لائف پارٹنر دیکھیں اگر تو کوئی ملے اس قابل، آپ نے بھی یہی بات کی تھی کہ میں کوشش کرا لبندی تسی یہ کام نہیں شروع رشتہ بنائے تو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو میں سوچ لوں گی. لیکن حسیب صاحب میری لائف جو ہے نا وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہے. لیکن اب مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ شادی کریں، آپ کا کوئی ساتھی ہونا چاہیے. تو اب زندگی نے اتنے دکھ دے دیے کہ ابھی میں ان دکھوں سے نہیں نکل رہی. ہائے اللہ. ٹھیک ہے نا. ایک بیٹا تھا بہت خوبصورت، بڑا اچھا، آپ جانتے ہیں سلمان، آپ کے ساتھ اس نے کام بھی کیا. جی بالکل بالکل. وہ چلا گیا. اس کی بیوی بہت اچھی تھی، اس کو بھی آپ بہت پیار کرتے تھے، وہ چلی گئی. ایک بیٹی ہے، وہ اس وقت کینیڈا میں ہے. اچھا ماہم رحمان کے لیے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا بلکہ کہ میں یہ اپنی کمیونٹی میں بھی لنک لگاؤں گا. وہ گانا سننے والا ہے، وہ گانا دیکھنے والا ہے. ماہم نے بہت اچھا گایا ہے ایز اے سنگر. ماہم نے بہت زیادہ ماشاء اللہ مہندی والا. ہاں جی مہندی والا گانا، وے تو لانگ میں، وہ جو اسی بیٹ کے اوپر اس نے بنایا ہے، اور بہت اچھی وہ ایک کریشن ہے. تو لوگوں کو وہ میرے خیال سے ابھی تک نا یوٹیوب ٹیم کے اوپر وہ مارکیٹنگ وغیرہ اس گانے کی ایسے صحیح نہیں ہوئی. تو ہمارا فرض بنتا ہے فنکار برادری کو جتنی سپورٹ کر سکیں. ماہم ایز اے سنگر بہت گروم کر چکی ہے. اور اس تو بڑے ہلکے سنگر جو نا ماٹھے، وہ وائرل ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارا بندہ، آپ کو پتا ہے یہ فیلڈ ایسی ہے، اس کے پیچھے سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. بہت سپورٹ ہونا. یہاں پہ ہر بندہ ایک دوسرے کی لات کھینچتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے. اب دیکھیں میں نے یوٹیوب چینل بنایا اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے، اپنا دل لگانے کے لیے. لوگ مجھ سے اتنا حسد کرتے ہیں کہ کسی نے میرے پہ کوئی کیس کر دیا، مجھے پتا بھی نہیں. میں نے کہا یہ کس چیز کا کیس؟ ہاں جی میرے تو یہ کیس ہو گیا کہ جی ساڑھے گانے چوری کے لگائے ہیں. اب میرا یوٹیوب سمپل آپ کو پتا ہے جو گانے مجھ پہ پکچرائز ہوئے ہیں تو میں وہ لگاتی ہوں. اگر فرض کریں میری اپنی، میں نے جتنی فلمیں پروڈیوس کی ہیں میں نے تو کبھی اس فلم کا نہ کوئی کلپ لگایا نہ کوئی گانا لگایا. یہ حسد ہے بھئی. یہ کائے کا حسد ہے کہ ایک عورت کو آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ہمارا، ہم آپ پہ کلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے گانے لگائیں. لیکن میں اس بات کی نہیں پرواہ کرتی، جس کے ساتھ رب ہے نا اس کے ساتھ جگ ہے. میں تو اپنے اللہ کو مانتی ہوں اور اللہ پہ توکل رکھتی ہوں. باقی یہ حسد کرنے والے جھوٹے لوگ، ایک دوسرے کی برائی کرنے والے، بیچ میں کھانا، اور جیسے بندہ ادھر ہوا تو اشارے میں برائیاں. اس کا پتہ حاسدین کا میں ایک جواب دینا چاہوں گا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی زبان دے. جی وہ پیڑے ہو فٹے متاڈا. ٹھیک ہے. اور یہ جاتے جاتے بس ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے. ڈاکٹر صاحب اور میں ایک فریز سے گزر کے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اللہ زندگی دے، صحت دے،
اور بزرگ آدمی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جوان ہے ویسے تو, ہی از اے ینگسٹر, ویسے تو مطلب دیکھو نا جذبہ جوان مینٹین رکھا ہوا ہے اس عمر میں بھی. دیکھیں نا وہ پوزنگ کرتے ہیں, وہ شوٹس کرتے ہیں اپنے ڈیلی, تو انسان کی نا لائف میں اکیلا پن بھی ہے, اکیلے بھی ہیں اس عمر میں. مجھے چھوڑ دیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کسی کو جج نہ کریں, بلا وجہ کسی کو ابیوز نہ کریں. اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا, اس میں دوستوں میں آپ لوگوں سے ہر پوڈ کاسٹ میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, لیکن لوگ باز نہیں آتے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی ان کے خلاف کوئی انٹرویو دے دو. اچھا ارے پیڑیو تانوں کی پتا ہے کہ ساڑھے نال کی ہو چکی ہے, میں کسی بارے خلاف کیوں کر رہا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اچھا ٹائم گزارا ہوا, بہت اچھا, میں ان کے گھروں میں کھانے کھاتا رہا ہوں, اللہ ان کو زندگی دے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا, وہ اللہ کا ہمارا معاملہ ہے. اب لوگ آپ کو ان کے خلاف کر رہے ہیں. اور وہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پوڈ کاسٹر جو ان کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں, میں نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. وہ جانے, میں جانوں, اللہ جانے, اور ہمارے جو خلاف لوگ تھے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے, بہت اچھا پن ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے کھا لیا اس کی برائی نہ خدا جی دیکھیں ساتھ بھی برکت ہوتی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, وہ جوڑی کو برکت پڑی تھی, ٹھیک ہے. بڑے بڑے اس ٹائم دوست جو تھے وہ ہم سے خائف ہو گئے تھے, جیلسی میں لوگوں نے مل کے ہمارے خلاف کمپینیں چلائی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک اچھا مجھے, ہاں غلطیاں ہوئی ہوں گی, نہیں ہوئی, یہ آپ لوگ فیصلہ کریں, لیکن ایک حد تک رہ کے کریں. کسی کے خلاف کسی کو جج نہ کریں, انہوں گال نہ کڈو. بالکل بالکل. یوٹیوب کے اوپر گال کڈنا بہت آسان ہے, لیکن نہ پلیز. اور تھم میل ایسے سے لگا دیتے ہیں کہ لوگ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, تھم میل لگایا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو جی 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 خیر ایسے کی اسے کی دیکھتے پے ہو بار بار, جن پہ نہیں کوئی ایسے. میں کیمرہ دیکھ رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دوستو یہ تھے ہمارے حسیب خان صاحب, گندا انڈا ان کا چینل, بہت پاپولر اور بہت محنتی اور بہت پیار کرنے والے. آپ دیکھیں کہ بندہ, میں نے ان کو ایک فون کیا تو یہ ماشاءاللہ میرے چینل پہ آئے, میں ان کی بے حد مشکور ہوں. تھینک یو حسیب خان صاحب, جیتے رہیں, سلامت رہیں, اور ہمارے ساتھ رہیں, تاکہ آپ کا سپورٹ میرے ساتھ ہوگی تو میرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا کام ہوگا. تو دوستو ملتے ہیں. ایک منٹ, جڑے فنکاراں نے جن پیسے دینے نے فٹافٹ آ کے پیسے واپس کرو. ہاں ورنہ یوٹیوب پہ میں نام لین لگا ہوں, آپ کے ساتھ مل کے بتا دوں گی. لیکن ایک عورت کے پیسے میں کہتی ہوں نہیں رکھنے چاہیے, گھٹیا پن ہے, نہیں جب یہ بھی پتا ہو کہ اس عورت کا نہ کوئی خامند ہے, نہ کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی کمانے والا ہے, اگر اس عورت کے پیسے رکھے جائیں, یہ بھی بندہ کہہ دے کہ یار تھوڑے تھوڑے کر کے دے دو, تو پھر بھی نہ دیے جائیں, تو پھر میرا خیال ہے میں تینوں ملنا نا جانی, میں تیرے کول آ رہے ہیں اج, ٹھیک ہے نا. جڑا بھی تو بھائی ہے نا ساڈا, تینوں دسنے اسی. تھینک یو سی صاحب, بہت شکریہ. جی جیتی رہیں, آباد رہیں, اور آپ لگی رہیں. آپ کو میری آج سے پرسنل سپورٹ بہت زیادہ شامل ہوگا. تھینک یو سی صاحب, تھینک یو, بہت شکریہ. دوستو ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. آپ کے ویوز بتائیں گے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا. تھینک یو, خدا حافظ.